बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 8 नवंबर है, जुमे का दिन है और रात गए ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी है। अभी हिजबुल्लाह के हमले ही मान नहीं थे कि ईरानी मिसाइल जो है उनकी एंट्री हो चुकी है। अभी रात गए मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि लिबनानी मज़ाहमत की जानिब से जिस तरह से एक दिन के अंदर अंदर 36 ऑपरेशन किए गए। पहले भी हमले हो रहे थे लेकिन अचानक से हमलों की शिद्दत में इजाफा हो गया। मैंने आपको बताया था कि 3 इनके जो फौजी अड्डों के हेडक्वार्टर्स हैं उनको निशाना बनाया गया था, लेकिन अभी ये अचानक से हमलों में जो तेजी आई है ये बहुत बड़ा एक अहम तरीन कह लें कि इंडिकेटर है। और यहां $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि अचानक हमलों में तेजी क्यों आई है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाब जीतने के बाद, विक्ट्री स्पीच करने के फेल फोर बाद ये हमलों में तेजी आ गई। और यहां पर अभी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान भी किया था कि ये जो हमले हैं ये रोके जाएं, जंग बंद की जाए, हम जंगों को मजीद परवान नहीं चढ़ने देंगे और जंग फिल फोर बंद की जाए। और बिलखुसूस जो एक खुसूसी तौर पर पैगाम जो है वो भी नेतन्याहू को पहुंचाया गया कि मिडल ईस्ट में अब अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करते हुए तुम जंग को बंद करो। क्यों? क्योंकि जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप है उसकी विक्ट्री में मुसलमानों का एक अहम तरीन किरदार है। अगर मुसलमान उसको वोट नहीं करते तो आज वो इलेक्शन ना जीत सकता। तो अब जनाब वाला उनकी जानिब से जो एक कल अपना एलची भेजा गया था और उसने पैगाम जो है वो बाकायदा तौर पर नेतन्याहू को भी दिया। और अभी ये जो हालात बन रहे हैं उसकी नजाकत को देखते हुए अभी 20 जनवरी को उसने हलफ उठाना है। उससे पहले जो हिजबुल्लाह है वो हमलों में मजीद शिद्दत लाते हुए अपनी बर्तरी जो है वो साबित करना चाहती है। और अभी रात के जो ईरानी मिसाइलों ने हिट किया है और डायरेक्टली जो इजरायली नेवल बेस है उसको निशाना बनाया गया। ये ऐसे डायरेक्टली हमले करते हुए जो 6 लेयर्स को क्रॉस करते हुए ये मिसाइल वहां तक पहुंचे और कोई आयरन डोम सिस्टम इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। सिर्फ और सिर्फ 10 मिसाइल थे जिन्होंने वहां पर तबाही मचा दी। कैसे, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब इजराइल की जानिब से यूं कह लें कि रात गए हंगामी राब्ता किया गया, फोन करके ट्रंप से फोन किया गया और राब्ता करते हुए उसे कहा गया कि ये जो इनके फलस्तीनी मज़ाहमत के पास कैदी हैं वो छुड़वाए जाएं। हमास के हवाले से कैदी छुड़वाने के लिए अब तरले मिन्नतें यहां तक बात पहुंच चुकी है। ये क्या स्टोरी है ये भी आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब इजराइलियों पर दुनिया भर के अंदर से जो इस वक्त उनके ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं और वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। इनकी आवाम इनके ऊपर जो है वो अब चढ़ रही है। और यूरोप के अंदर बाकायदा तौर पर जिस तरह से ये समझते हैं कि हर जगह तल अवीव है, हर जगह फ़लस्तीन है, वहां पर हम हमले करेंगे और आगे से कुछ रिटेलिएशन नहीं आएगी, तो यहां पर इनके ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं। और एम्स्टरडैम के अंदर नीदरलैंड का जो दारुल हुकूमत है वहां पर कई जो इनके शहरी हैं वो भी हलाक हुए। कैसे, ये तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि क्योंकि ये चैनल मैंने रिवाइव किया, डिमोनेटाइज्ड है, किसी वक्त भी ये बैन हो सकता है, तलवार लटक रही है। मैंने नया चैनल क्रिएट किया ज़की अब्बास स्पीक्स के नाम से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। काइंडली उससे भी सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलें क्योंकि ये एक होता है रीच को बढ़ाने का तरीका, जो कि इस वक्त रीच इस चैनल की, जो मेरा मेन चैनल है, इसकी रीच भी पीछे से उन्होंने कम कर दिया। देखिए, इसमें ये जो मैं आपके साथ राब्ते में हूँ इसमें कोई मेरा मफाद नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मजलूम बहन भाइयों के हक में आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ और डेली आपके साथ जो है वो एक राब्ता कायम किया हुआ ताकि हम एक तवाना आवाज़ बनकर पूरी दुनिया के अंदर गूंजे। अच्छा, वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें हालात बने क्या। सबसे पहले ये जो पूरी दुनिया पे इनके ऊपर हमले शुरू हुए, इन्हीं के ऊपर बात कर लेते हैं। और हमले शुरू करने की कोई और वजह नहीं है, बल्कि ये लोग खुद हैं। उसकी रीजन क्या है? देखें, इन्होंने किया क्या है जी। ये जो वहां पर एम्स्टरडैम के अंदर ही इन्होंने वो एक जो कह ले कि लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं और लोग, ये जितने भी इसराइली थे, उन्होंने वहां पर नारे लगाना शुरू किए कि IDF की जीत जो है वो होगी और अरबों को हम जो है वो गालम गलोच तक आ गए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन यहां पर आगे कहते क्या है, इजरायली मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया और फिर उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। उसने कहा, मकामी तल अवीव हूलिगन्स चांट their genocidal song while being protected by the police in Amsterdam. This song they are chanting has a part that says there are no schools in Gaza because there are no children left. मतलब वो गाना तो गा रहे हैं लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कोई स्कूल गजा के अंदर जो है वो अब मौजूद नहीं है।
اور نہ ہی وہاں پر کوئی بچہ بچا ہے جو کہ وہاں پر اسکول میں جا سکے۔ اس طرح کے انہوں نے جو ہے وہ گانے بھی گائے، اور پھر وہاں پر جب یہ گانے گائے اس کے بعد جو لڑائیاں شروع ہوئی وہاں پر، ایک اچانک سے وہاں کے جو لوگ تھے صہیونی اسے موڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مکابی تل ابیب کے جو لوگ تھے وہ انہوں نے ڈچ مراکشیوں کے اوپر حملہ بھی کر دیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ایک عینی شاہد نے وہاں پر بتایا کہ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے ایک فلسطینی جھنڈے کو اگواڑے سے اتارا اور پھر انہوں نے اکسانا شروع کر دیا اور ایک ٹیکسی ڈرائیور کی کار کو وہاں پر ہٹ کیا، تباہ کیا، اور خود ڈرائیور کو مارا پیٹا۔ کچھ مکابی کے پرستاروں کو دھاتی زنجیروں کے ساتھ دیکھا گیا جو حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن ایک سب سے بڑا جو اسرائیلی ٹیلی گرام ایمسٹرڈیم میں تمام اسرائیلیوں سے سڑکوں پر نکلنے اور اپنی مساجد، جو ان کی مسلمانوں کی مساجد کو وہاں پر مسمار کرنے کی بات کر رہا تھا، مطالبہ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ آؤ ایمسٹرڈیم کے یہودی باہر جا کر ہالینڈ کی گلیوں میں پھیل جاؤ اور وہاں پر مکمل طور پر ایک لڑائی کا ایسا سما پیدا کرو کہ صرف 10 دیہات تباہ کریں اور آپ انگلینڈ اور فرانس کو جلتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ اس کے مطلب الفاظ تھے، جس کے بعد ویلنشیا کے متاثرین کے لیے خاموشی کے لمحے کو نظر انداز کرنے اور عربوں کے قتل عام کے بارے میں نسل پرستانہ نعرے لگانے کے بعد مکابی تل ابیب کے جو وہاں شہری تھے، جو وہاں پر گنڈے کہہ لیں، ابھی ہالینڈ کے اندر حملہ آور ہو رہے ہیں اور ڈچ مراکشی انہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل نہیں ہے، اور پھر آگے سے ڈچ مراکشیوں نے ان کے اوپر وہ حملے کیے کہ بڑی تعداد میں ان کے لوگ جو ہے وہ مارے بھی گئے، اور پھر وہاں پر یوں کہہ لیں دنگے فساد شروع ہو گئے۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے رات کو اعلان کیا کہ وہ درجنوں زخمیوں کی اطلاعات کے بعد اسرائیل ایمسٹرڈیم کے لیے 2 ریسکیو طیارے بھیج رہا ہے، اور وزارت خارجہ کی ہدایت کے مطابق وہاں موساد اور شین بیٹ فوری طور پر ہالینڈ کی گلیوں میں ایجنٹ بھیج رہے ہیں، اور ایجنٹوں کو ہدایت موصول ہوئی ہے کہ جو بھی خطرہ لاحق ہو اسے فی الفور نمٹے۔ اور عبرانی میڈیا نے باقاعدہ طور پر ویڈیوز جاری کی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے وہاں پہ دنگے فساد ہو رہے ہیں، اور وہ جو شہری ہیں ان کے وہ ہٹ ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور اب آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ پہلے جو یہ کچھ کر رہے تھے وہ پلٹ کر ان کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ لیکن دوسری جانب اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا، سب سے اوپر آپ نے تھمبنیل کی لائن دیکھی کہ کیسے جو ہے وہ اس وقت حالات پلٹ رہے ہیں، اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو حملے ہو رہے ہیں، اور ایرانی میزائل کس طرح سے وہ لبنانی بارڈر کراس کر کے اندر گئے ہیں، اور کیونکہ حزب اللہ کے پاس وہ لبنانی میزائل جو لگے انہوں نے پہلی بار ان کا استعمال کیا ہے۔ پہلے وہ راکٹس استعمال کر رہے تھے، لانگ رینج، شارٹ رینج، وہ راکٹس کے استعمال کر رہے تھے، لیکن فرسٹ ٹائم انہوں نے رات گئے وہ ایرانی میزائلوں کا استعمال کیا، جس نے باقاعدہ طور پر ہٹ کرتے ہوئے 6 ان کی لیئرز جو تھیں ان کو کراس کیا، اور وہاں پہ ان کے جتنے بھی وہ آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ اور پھر تھاڈ اور پھر کیا کیا وہ جتنے بھی ان کے ڈیفنس سسٹم تھے وہ چکمہ دیتے ہوئے اندر تک پہنچے، اور مختلف علاقوں کے اندر انہوں نے ہٹ کیا، جس میں ان کی ایک نیول بیس تھی، ملٹری اڈا تھا، اور مختلف علاقے جو ہے وہ تل ابیب سمیت مختلف علاقے وہ زیر عتاب آئے، اور جو جس طرح سے انہوں نے کوششیں کی وہ حملے سامنے تھے۔ ابھی انہوں نے پھر جو لبنانی مزاحمت انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ابھی یہ آغاز ہے، اور اگر اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا، ابھی 10 مارے ہیں، پھر 40 مارے ہیں، پھر 100 کے ساتھ حملہ کریں گے، اور آپ خود اندازہ کریں اگر 10 نہیں انٹرسپٹ ہو پائے تو 100 اگر ہٹ ہوں گے تو وہ کتنی تعداد میں ہوں گے۔ جو ایران نے حملہ کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اب دوسری جانب جو رات کے اچانک سے یہ سارا سیناریو تو بنا ہوا تھا، لیکن اچانک سے جو اسرائیلی پریزیڈنٹ ہے آئزک ہرزوگ، اس کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا، اور ٹیلی فون کرتے ہوئے فی الفور اس نے وہاں پر اس حماس کے پاس جو جنگی قیدی ہیں اسرائیل کے، ان کو چھڑوانے کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو چھڑوایا جائے، اور اس چھڑوانے کے لے کے اس نے جس طرح سے اس سے ریکویسٹ کی تو آگے سے جو جواب ملا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں جو وہاں اپنے ایک خاتون اس کی جو ایمبیسڈر کہہ لیں جو ٹرمپ کی، اس نے اس کو بھیجا، اس نے کہا کہ نیتن یاہو کو کہ فی الفور جنگ کو بند کیا جائے، اور جنگ کو بند کرنے کے لیے اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو جنگ ہے وہ اپنی وکٹری کے ساتھ تم بند کرو۔ نیتن یاہو کو کہا گیا کہ جو ان کا آرمی چیف کہہ رہا تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ جنگ کو فی الفور بند کیا جائے اور اپنی وکٹری ڈکلیئر کی جائے، کیونکہ ہم نے جو اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے تھے وہ کر لیے۔ لیکن اب وہ اس آرمی چیف کو بھی ہٹانے کی بات کر رہا ہے، اور پھر اس سے پہلے وزارت دفاع کو اس نے ہٹا دیا۔ لیکن اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر امن ہونا چاہیے، اور رات کی جو ہنگامی طور پر رابطہ ہوا اس کا مطلب یہ ہے
کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جو کہا گیا ہے اس کی ریزن یہ ہے اس نے اپنا پیغام دے دیا نا کہ ہم آپ کو ایڈ نہیں دیں گے. مطلب اگر اس طرح سے وقتی طور پر تو یہ معاملہ ہے 20 جنوری سے پہلے حزب اللہ جو حملے کر رہی ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کر رہی ہے تاکہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ زبردست قسم کی برتری کے ساتھ آئے, اور جب یہ اس طرح کی پوزیشن میں ہم ہوں گے تو ہم نیگوسیشن میں برابر کے شریک ہوں گے اور اپنی مرضی کی ڈیمانڈز رکھ کے جنگ بندی کی طرف جائیں گے. اگر ہم تھوڑا سا ڈاؤن ہوتے ہیں تو حالات ہی اکثر تبدیل ہو جائیں گے. تو اب دوسری جانب جو آئزک ہرزوگ کی جانب سے جو مطالبہ کیا گیا اس نے پورے کے پورے سیناریو کو بدل دیا ہے, اور وہاں اگر وہ فلسطینی مزاحمت سے مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ رابطہ کرے گا کہاں پہ, مڈل ایسٹ کی قیادت سے, وہ اس کے ساتھ رابطہ کریں گے اور پھر معاملات آگے بڑھیں گے. یاد ہوگا آپ کو یہ جب افغانستان جنگ چل رہی تھی اس وقت بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنے قیدیوں کے حوالے سے جو بات چیت جب چل رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کرے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو وہاں پر بلا لیا تھا, یہ اپنی وہ کتاب میں بھی لکھتا ہے, اور اس نے وہاں اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوا, اس کے خلاف جو ہے وہ اس ملٹری جو ان کی اسٹیبلشمنٹ تھی امریکہ کی وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہاں پر آئیں, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پر بلایا اور پھر جنگ بندی بھی آپ کے سامنے ہوئی, وہاں سے وہ نکلے بھی. تو یہ اب ایک بار پھر سے یہ والا سیناریو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے یہاں تک. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ فل فور اس کا حل چاہتے ہیں, اور یہ نہیں کہ 4-5 سال کے بعد دوبارہ سے یہ لڑائیاں شروع ہو جائیں, ونس فار آل جو ہے وہ اس کا حل ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہم ہر طرح کی کوشش کریں گے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ نے چاہا, کیونکہ ان کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے جس میں باقاعدہ طور پر جو امریکی انتخابات کے بارے میں ایرانی آیت اللہ علی خامنائی جو انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ میں الیکشن کون جیتا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں بالکل بھی پرواہ نہیں ہے, مغرب کے بارے میں ہماری پالیسیز وہی رہیں گی چاہے یہ شخص یا وہ شخص اقتدار میں ہو. امریکہ ایک بدعنوان جنگجو ملک ہے, وہ کہتے اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. دیکھیں کہ انہوں نے عراق اور افغانستان میں کیا کیا, کس طرح ان کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں ان کے مافیا مالکان نے یوکرین کے باشندوں کو روس کے خلاف جنگ چھیڑنے پر مجبور کیا جسے وہ جیت نہیں سکتے, اور اب وہ صہیونی حکومت کی ہمیشہ کی طرح حمایت کرتے ہیں بغیر کسی حد کے. ان کے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کی حمایت کی جاتی ہے. تو یہ جناب والا ان کی جانب سے پیغام دیا گیا, اور دو ٹوک انداز میں پیغام تھا کہ ہم اپنی پالیسیز جاری رکھیں گے. اس کا مطلب کیونکہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. بے شک ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے, وقتی طور پر خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ جو بادل ہیں وہ چھٹیں, لیکن دوسری جانب حقیقت سے بھی جو ہے وہ راہ فرار اختیار نہیں کی جا سکتی کہ ان کا پہلے کیا ایک پیٹرن رہا ہے, کیا طریقہ کار رہا ہے. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی, میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.